खबर शामिल करते हैं चिश्तियाँ से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अकबर खान से चिश्तियाँ मरूफ रूहानी शख्सियत हज़रत साहबजादा डॉक्टर सैयद सहेलुर रहमान शाह हाशमी ने इल्ज़ाम आयद किया है जश्न ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान SHO थाना शहर फरीद सज्जाद बलोच ने तशद्दुद किया। डॉक्टर सहेलुर रहमान शाह हाशमी का कहना है कि जुलूस में पुलिस तावन नहीं कर रही थी और दरबार चौक पर SHO ने इन पर तशद्दुद किया। इनके मुताबिक 15 पर कॉल की कोई जवाब न मिला, ताहम जख्मी हालत में भी जुलूस को आगे बढ़ाया गया। इनका कहना था कि बाद रेस्क्यू 1122 ने इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट ताखीर का शिकार रही, जिस पर उन्होंने इंसाफ के लिए 1787 पर कॉल की। बाद DSP चिश्तियाँ अकमल बसरा की सरबराही में पंचायती फैसला हुआ, जहां SHO ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए माजरत की, जिस पर उन्होंने माफ़ कर दिया। डॉक्टर सहेलुर रहमान शाह हाशमी का कहना है कि आइंदा मिलाद नबी के जुलूसों में सिक्योरिटी के हवाले से कोई शिकायत नहीं होगी। इस बात की यकीन दहानी DSP अकमल बसरा ने करवाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राना मोहम्मद खुरम शहजाद, जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब चिश्तिया व सदर चिश्तिया मोबाइल यूनियन। पीर साहब का कोई मामला बना था, पीर साहबजादा सैयद सहेलुर रहमान साहब का इनका कोई मामला बना था 12 रबीउल अव्वल वाले दिन। पुलिस के साथ कुछ तनाज़ा बना, इन्होंने 15 पे कॉल की, लेकिन इनका मसला हल ना हुआ। इन्होंने फिर 1787 पे कॉल की। DSP साहब के पास इनकी एक कार्ड था, जिसमें DSP साहब ने इनके साथ और सज्जाद बलोच SHO थाना शहर इनके साथ इनकी सुलह करवा दी। ये बहुत मुतमिन है पुलिस से जी। यकीन दहानी करवाई कि आइंदा मियाँ कामिल मंगेरवी के जुलूस को, जो कि सबसे बड़ा जुलूस है चिश्तिया में, आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, और उसको जो है कोऑर्डिनेट करेंगे, उसको करेंगे, और मामला फ्यूचर में जो है ना उसके रूट्स को और मजीद पुलिस और मजीद मामला ताबुन की यकीन दहानी इंशाल्लाह। खबर शामिल करते हैं हानेवाल से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर हबीब कमर चौधरी से। हानेवाल की तहसील मियाँ चन्नू के थाना छपकलां के एरिया में दरबार शेख सारंग पर बेहुरमती का बाजार गरम, साउंड एक्ट की खुलम खुला खिलाफ वर्जी होती रही, कानून के रखवाले खामोश तमाशाई बने रहे। छपकलां थाना छपकलां से चंद कदम की दूरी पर वाक़या गाँव 6615L शेख लद्दा में शेख सारंग के दरबार पर रात के अंधेरे में खुलेआम जुआ, हवाजा सराओं का रक्स, लड़कियों का फहश डांस, साउंड की खिलाफ वर्जी और कब्रों की बेहुरमती और फुल आवाज़ में फहश गानों का सिलसिला जारी रहा। ये अमल न सिर्फ दरबार के तक़द्दुस की तौहीन है, बल्कि कानून और अवामी इक़्तिदार के साथ भी संगीन मजाक है। निशाहिदीन के मुताबिक दरबार के अहाते में हर रात कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, जबकि थाना छपकलां का अमला मुबैना तौर पर रिश्वत और नजराने लेकर खामोशी अख्तियार किए हुए है। मकामी शहरियों ने DPO हानेवाल और RPO मुल्तान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सलमान सामी की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद की शहरी आबादी को साफ पानी की फराहमी और सीवरेज की सफाई के लिए 2 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स का आगाज। इन मंसूबों के हवाले से कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर को MD वासा सुहेल कादर चीमा की जानब से तफसीली ब्रीफिंग। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर इंजीनियरिंग भी मौजूद थे। ब्रीफिंग में बताया गया है कि वासा की जानब से शहरियों को रोजाना 101 मिलियन गैलन साफ पानी फराहम किया जा रहा है, ताहम शहरियों की बढ़ती हुई ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए मज़ीद 30 मिलियन गैलन रोज़ाना साफ़ पानी की सप्लाई का मनसूबा शुरू किया जा रहा है, जो सितंबर 2027 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके साथ ही 33 मिलियन गैलन रोज़ाना सीवरेज पानी की सफाई के मंसूबे पर भी काम शुरू किया जा रहा है। ये दोनों मंसूबे 20 अरब रुपए से ज़ायद की लागत से मुकम्मल किए जाएंगे। सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मुल्क की तारीख में अपनी नौयत का पहला मंसूबा होगा, जिससे शहरियों को माहौल तो सहूलियात मैसर आएंगी। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। राना नबील अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के दफ्तर में एडवोकेट मोहम्मद अब्दुल्ला की अहलिया के तबादले को मनसूख न किए जाने पर वकला और महकमा तालीम के हुकाम के दरमियान तसादम हो गया, जहां खूरों मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। इस दौरान 2 वकला अली सामल और शेख मोहम्मद उस्मान चोटें लगने से मजरूब हो गए, जबकि CEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी राना नईम अब्बास और इनके दफ्तर का एक एहलकार भी जख्मी हो गया। राना नईम अब्बास को बाजू पर चोट लगने के बाद सिविल अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चौधरी अमजद अली गोपेरा ने साबिक सदर बार राना जाहिद महमूद खान के हमरा मीडिया के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए ऐलान किया है कि CEO एजुकेशन के रवैया वकला पर तशद्दुद और महकमा तालीम में मुबैना करप्शन के खिलाफ आज बरोज़ जुमातुल मुबारक से तमाम वकला बरादरी हड़ताल करेगी। दूसरी तरफ ज़िला भर की उस्ताज़ा तंजीमों ने भी CEO पर तशद्दुद और इन्हें दफ्तर से घसीट कर बाहर निकाल कर तशद्दुद का निशाना बनाने के खिलाफ हड़ताल और तालीमी इदारे और महकमा तालीम के दफातर बंद करने का ऐलान कर दिया है।
صدر بار ایسوسی ایشن چودھری امجد علی گوپیرا نے بتایا ہے کہ ایڈوکیٹ کی اہلیہ کا 3 روز قبل تبادلہ کر دیا گیا ہے، جس کو بعد ازاں منسوخ کرنے کے عوض مبینہ طور پر محکمہ تعلیم کے ارحاظ کے ذریعے 3 لاکھ روپے رشوت کا عملے نے مطالبہ کیا۔ فیصل آباد ہمارے بیورو چیف محمد مظہر کی رپورٹ کے مطابق فیصل آباد پولیس کی بچھڑوں کو اپنوں سے ملانے کی روایت برقرار۔ ایس ایچ او تھانہ ویمن انسپکٹر مدیحہ ارشاد نے نعمت آباد سے گمشدہ 8 سالہ بچی نیہا کو تلاش کر لیا۔ ایس ایچ او ویمن نے ملنے والی بچی کو تھانہ ویمن کے شیلٹر روم میں رکھا۔ بچی کے ورثاء کو فوری اطلاع کروائی۔ ورثاء سے رابطہ کر کے بچی کے والدین کو حوالے کیا گیا۔ ورثاء نے پولیس کا شکریہ ادا کیا اور پولیس کی خدمات کو سراہا۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ فیصل آباد پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ وہاڑی سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے اختر علی شیخ۔ وہاڑی میں ٹریفک پولیس کی جانب سے شہریوں کے لیے ایک ایسا ڈرائیونگ سینٹر بنایا گیا ہے جہاں انہیں سیمولیٹر پر تربیت دی جاتی ہے، جس سے بڑی تعداد میں شہری اس آسان طریقے سے مستفید ہو رہے ہیں۔ سیمولیٹر کے ذریعے نہ صرف گاڑی چلانے کے ابتدائی طریقوں سے آگاہ کیا جاتا ہے بلکہ سگنل اور روڈ سائنس سے بھی روشناس کروایا جاتا ہے۔ داخلہ لینے والے امیدواروں کو ٹریفک پولیس کے ماہر مرد و خواتین انسٹرکٹر تربیت دیتے ہیں۔ اس کورس میں ابتدائی طور پر ہچکچاہٹ دور کرنے اور محفوظ طریقے سے انہیں گاڑی چلانے کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ گیئر کیسے لگانا ہے، ریس کلچ کو کس طرح اور کس وقت استعمال کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ روڈ سائن، سگنلز اور رفتار سے متعلق بھی بتایا جاتا ہے۔ جدید سیمولیٹرز کی تنصیب روایتی ٹریننگ سسٹم کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی عملی کوشش ہے۔ جدید سیمولیٹرز نصب کرنے کا مقصد محفوظ اور معیاری تربیت فراہم کرنا ہے۔ محمد افضل ڈی پی او وہاڑی۔ منچ آباد سے خبر شامل کرتے ہیں ہمیں کسی صورت سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ علامہ سید علی اکبر کاظمی مجلس وحدت المسلمین پاکستان صوبہ پنجاب کے صدر علامہ سید علی اکبر کاظمی نے کہا کہ سیلاب متاثرین کو ہر ممکنہ امداد فراہم کرنا ہمارا قومی فریضہ اور ذمہ داری ہے، جس سے کسی صورت ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہماری اولین ترجیح پہلے مرحلے میں تمام سیلاب متاثرین کو ادویات، خیمے، کمبل اور شے خوردنوش خشک راشن کی صورت میں مہیا کرنا ہے۔ دوسرے مرحلے میں ان کو گھروں کی تعمیر کروا کر دینا اور ان کے لیے ان کی زندگی کو بحال کرنا ہے، جس کے لیے ہم دن رات اقدامات کر رہے ہیں۔ ہماری ٹیم دن رات سیلاب متاثرین کی خدمت کے لیے کوشاں ہیں۔ بہت زیادہ نقصان ہونے کے سبب سینکڑوں دہات زمین بوس ہو چکے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ہمارے مسلمان بھائی گھروں سے بے گھر ہیں۔ حکومت سمیت تمام سیاسی سماجی شخصیات کو بڑھ چڑھ کر امداد کرنی چاہیے۔ علامہ سید علی اکبر کاظمی نے سیلاب زدگان کے لیے امداد کی اپیل کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اس حال میں مسلمان صبح کرے کہ اس کو دوسرے مسلمانوں کا دکھ، درد، اذیت جو ہے محسوس نہ کر رہا ہو تو نہیں سب مسلم شخص مسلمان ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ میری پاکستانی قوم اس وقت دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کے بیشتر علاقے اس وقت شدید ترین سیلابی صورتحال کا شکار ہیں۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کی ایک بہت بڑی آبادی اس سیلاب سے جو ہے متاثر ہوئی ہے، جس کے لیے ہر قسم کی ضروری وسائل، خوراک، پانی، رہائش کا انتظام کرنا یہ ہم سب کی ایک شہری دینی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ مجلس وحدت المسلمین اس حوالے سے پہلے دن سے میدان عمل میں ہے اور سیلاب کے ساتھ ساتھ جتنے متاثرین سیلاب ہیں ان کے لیے اپنی تمام تر وسائل بکار لاتے ہوئے میدان عمل میں حاضر اور خدمت میں مشغول ہیں۔ میری تمام پاکستانیوں سے اپیل ہے جہاں جہاں بھی مجلس وحدت المسلمین کے اسٹال لگے ہوئے ہیں اور کلیکشن ٹیمیں ان سیلاب متاثرین کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں میں مشغول عمل ہیں، ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں تاکہ ہم ان متاثرین سیلاب کی جس حد تک ممکن ہو ان کی خدمت کر سکیں۔ اس خدمت کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے سیلاب کے ساتھ ساتھ ضروری وسائل، خیمہ بستیاں اور کھانا اور خوراک کا انتظام کرنا۔ جس علاقے سے سیلاب گزر جاتا ہے پھر اس کے بعد اگلے 2 مرحلے شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ ہے اس کا میڈیکل سپورٹ، کیونکہ جہاں سے سیلابی پانی گزرتا ہے وہاں شدید وبائی امراض کا خدشہ ہوتا ہے تو وہاں پر میڈیکل کی سہولیات مہیا کرنا۔ اور تیسرا مرحلہ ہے جن لوگوں کے گھر بار فصلوں کے نقصان ہوئے ہیں ان کے کسی حد تک نقصان کی تلافی کرنا اور ان کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا۔ تو میری گزارش ہے تمام پاکستانیوں سے جو بھی جس حوالے سے بھی جہاں پر بھی آپ کو اعتماد ہے، آپ سیلاب متاثرین کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کی اس سے گزارش ہے کہ بھرپور خدمت کریں۔ اور اس حوالے سے بالخصوص مجلس وحدت المسلمین جو کہ پہلے دن سے میدان عمل میں ہے، ہم تمام مخیر حضرات سے اپیل کرتے ہیں کہ ہم
آپ کے اور متاثرین کے درمیان صرف اور صرف وسیلہ ہے، امین ہے. آپ کی دی ہوئی کوئی بھی چیز جو ہے وہ امانت سمجھ کے انشاءاللہ متاثرین سے آپ تک پہنچائی جائے گی. اس لیے تمام جو ہے مخیر حضرات، تمام پاکستانیوں سے، تمام اہل دل سے، تمام اہل انسانیت سے میری گزارش ہے کہ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تاکہ ان غرباء و مساکین اور اس وقت جو اپنے بے گھر ہو چکے ہیں، جن کے گھر بار فصلیں سب حیوانات مویشی سب تباہ ہو چکے ہیں، ان کے دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جا سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عارف والا سے ثناء اللہ ڈھکو کی رپورٹ کے مطابق عارف والا سی ایم ہیلتھ ویجیلنس اسکواڈ نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال عارف والا میں قائم چلڈرن ایمرجنسی کا تفصیلی وزٹ کیا. اس موقع پر میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر سید عثمان مسعود شاہ، HOD چلڈرن وارڈ ڈاکٹر عمیر مصطفیٰ ڈوگر، انچارج چلڈرن ایمرجنسی عارف والا ڈاکٹر انصر یوسف جویا اور DMS ڈاکٹر نعمان عزیز ملک نے اسکواڈ کو بریفنگ دی. بریفنگ کے دوران اسکواڈ کو چلڈرن ایمرجنسی میں قائم سہولیات سے آگاہ کیا گیا، جن میں ٹرائی ایج سسٹم، نوزائیدہ بچوں کے لیے نیو نیٹرل ایمرجنسی اسٹیشن، انٹرنل فارمیسی اور ادویات کی ہمہ وقت دستیابی شامل ہے. اس کے مریضوں کے لیے انتظار گاہ اور دیگر سہولیات کے بارے میں بھی تفصیل سے بتایا گیا. اسکواڈ کی ہمراہ MS اور DMS بھی موجود رہے. وزٹ کے دوران اسکواڈ نے چلڈرن ایمرجنسی کی ڈیولپمنٹس اور سہولیات کو سراہا. یہ تحصیل سطح پر پاکستان کی پہلی واحد 25 بیڈ پر مشتمل پیڈیاٹرک ڈیڈیکیٹڈ ایمرجنسی ہے، جو گزشتہ 4 سال سے صحت کے شعبے میں گراں قدر خدمات انجام دے رہی ہے. اس موقع پر ڈاکٹر انصر یوسف کی خدمات کو راج تحسین پیش کیا گیا اور ان کی محنت کی تعریف کی گئی. خبر شامل کرتے ہیں حاجی پور سے اپنے نمائندے محمد عدنان بٹ کی رپورٹ کے مطابق DPO راجن پور فاروق امجد سیلاب زدہ علاقوں میں خود فرنٹ لائن پر موجود ہیں. راجن پور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں راجن پور پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے متاثرین کی ہر ممکن مدد کے لیے سرگرمی عمل ہیں. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر راجن پور فاروق امجد کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر راجن پور فرنٹ لائن پر موجود رہ کر امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کر رہے ہیں. DPO فاروق امجد نے فلڈ ریلیف کیمپ میں متاثرین کے درمیان کھانا، راشن اور ضروری سامان تقسیم کیا. انہیں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی. راجن پور پولیس عوام کی خدمت اور تحفظ کے لیے ہر وقت تیار ہے. کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں فوری طور پر کنٹرول روم نمبر پر رابطہ کریں. خبر شامل کرتے ہیں حاصل پور سے، جہاں ہمارے تحصیل رپورٹر عبدالخالق بلوچ کی جانب ڈگری کالج حاصل پور کے سامنے سیلاب متاثرین نے اپنی مدد آپ کے تحت ریت کے ڈھلوں پر چند خیمے لگائے ہیں، جو ابھی تک کسی مسیحا کے منتظر ہیں. نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو. ابھی تک کوئی امداد نہیں پہنچی. پریس کلب کے چیف آرگنائزر محمد بلال بٹی آفتاب پیرزادہ نے سیلاب متاثرین میں صبح کا ناشتہ تقسیم کیا اور ان کی ہمت بندھائی کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. سیلاب زدگان نے اپیل کی ہے ہمیں کوئی جگہ الاٹ کی جائے. سیلاب زدگان کے تعلق موزہ، گاہی، بہرام، نصیر پور، گھنجا، جمال پور، نور پور، چکری، باقین والا سے ہے. آدمی میرے کو پہنچے نے اساں اتنے آدمی نے سانو چاہ رس بسکٹ کھانے پینے کا سارا انتظام کیتا ہے. اساں انہاں تے دلی بہت شکر گزار ہیں. ساڈا ہر لحاظ نال کل پرسوں جو اسی آئے ساڈا خیال رکھن 24 گھنٹے، اور ساڈے کول نہ کوئی گورنمنٹ دا بندہ پہنچا ہے، نہ کوئی مریم نواز دا، نہ کوئی امر دا بندہ پہنچا ہے. تے سانو مطلب ہے کہ گیلانی صاحب دا بہت مشکور ہیں. بہت انہاں نے ساری ہیلپ کیتی ہے. رات دے وقت ساڈے کول، دن دے وقت ساڈے کول، اور اس وقت بھی ساڈے کول آدمی موجود ہیں پہ. اساں شکر گزار ہیں. گیلانی صاحب زندہ باد، مریم نواز زندہ باد. دریا ستلج کی طغیانی سے جیسے کہ آپ سب واقف ہیں، وہاں سب کچھ ان سب یہ میرے بزرگ کھڑے ہیں، ان سب کا مکان، مال، جائیداد سب کچھ لوٹا جا چکا ہے. میرا گورنمنٹ سے یہی مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کو چک نمبر 66 فتح نزد گورنمنٹ ڈگری کالج یہ قانونی استحقاق کے ساتھ دی جائے اور ان کی منظوری کی جائے. مریم نواز گورنمنٹ آف پاکستان. میلسی اسپیشل برانچ کی بڑی کارروائی، مردہ بینس کا 7 من گوشت برآمد، 1 ملزم گرفتار، گاڑی بھی پولیس قبضے میں. اسپیشل برانچ نے مردہ اور لاگر جانوروں کا گوشت فروخت کرنے والے ایک گروہ کو مقامی پولیس ٹبہ سلطان پورہ سے مل کر قابو کیا ہے، جو کافی عرصے سے پرائیویٹ کیری ڈبے میں ملتان کے مختلف ہوٹلوں اور ریسٹوران اور مختلف شوار میں برگر والی شاپس پر سپلائی دے رہے تھے. آج صبح سپلائی کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو اسپیشل برانچ نے ریڈ کر کے پنجاب پولیس محکمہ لائف سٹاک اور فوڈ اتھارٹی کے ساتھ مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے محمد زبیر ولد نصیر احمد قوم تھیم سکنہ بستی شہر کو قابو کیا، جس کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی کی جا رہی ہے. عوام اسپیشل برانچ کی اس کارروائی کو بہت سراہا ہے. شیخ سعید احمد، قومی دستک نیوز، میلسی. خبر شامل کرتے ہیں تحصیل رپورٹر فیروز والا سے. عمران جویا کی رپورٹ کے مطابق موٹر سائیکل اور ٹرک کے درمیان تصادم.
فیروز والا واقعہ بالمقابل گوشت والا بازار کوٹ عبد المالک لاہور روڈ شیخوپورہ میں پیش آیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق تیز رفتار موٹر سائیکل اور ٹرک کے درمیان تصادم ہوا۔ فیروز والا موٹر سائیکل اور ٹرک کے تصادم میں ایک عورت موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ کال موصول ہوتے ہی ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیم کا فوری رسپانس۔ ریسکیو 1122 ٹیم موقع پر نعش کو لاحقین کے حوالے کر دیا۔ فیروز والا جاں بحق ہونے والی عورت کی شناخت 50 سالہ سریا بی بی زوجہ سردار سکنہ مرزا ورکا کے نام سے ہوئی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف محمد رمضان کی رپورٹ کے مطابق سرگودا میں شہریوں کو معیاری سولر پینلز اور جدید توانائی کے دیگر آلات انتہائی مناسب قیمتوں پر فراہم کرنے کے مقصد سے رائل سولر انرجی کے نئے آؤٹ لیٹ کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں شہر کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر رائل سولر انرجی کے مالک محمد زرار اور نیشنل فرنچائز ڈائریکٹر سید مظہر احمد نے مشترکہ طور پر فیٹا کاٹ کر سرگودا فرنچائز کا افتتاح کیا۔ اس پروقار تقریب میں معروف کاروباری شخصیت محمد ندیم اتاری، ممتاز سیاسی رہنما چودھری فیصل جاوید گھمن، چودھری عمر فاروق چیمہ اور میاں طارق یعقوب نے خصوصی شرکت کی۔ افتتاح کے بعد گفتگو کرتے ہوئے محمد زرار اور مظفر احمد کا کہنا تھا کہ رائل سولر انرجی کا مقصد شہریوں کو معیاری پائیدار اور توانائی بچانے والے سولر سولوشنز فراہم کرنا ہے تاکہ نہ صرف بجلی کی کمی کا ازالہ کیا جا سکے بلکہ صارفین کو طویل مدتی معاشی فائدہ بھی حاصل ہو۔ تقریب کے شرکاء نے رائل سولر انرجی کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا، سرگودا میں ایسے جدید اداروں کا قیام شہر کے شہریوں کے لیے خوش آئند ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے قومی دستک نیوز۔